ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, आज की संवेदा उर्दू वीडियो क्लास में मैं अब्दुल मालिक आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का समय में क़ल्ब से इस्तकबाल करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। आज 8वीं जमात के तलबा व तालिबात मेरे मुखातिब हैं। प्यारे बच्चों, कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाएं और दर्स को गौर से सुनते हुए आज के इस सबक के अहम नुकात कलमबंद कीजिए। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास से अच्छी अच्छी बातों के साथ अच्छी अच्छी पढ़ाई भी करेंगे। खुश आमदीद। आज का सबक नज़्म अदल फारूकी का पहला हिस्सा। अजीज तलबा व तालिबात, आज हम 8वीं जमात की नौ बहार अदब से एक बहुत अच्छा सबक जिसमें सीरत का एक मशहूर वाक़या भी है वो पढ़ेंगे। नाम है अदल फारूकी रज़ी अल्लाह अन्हु। सबक नंबर 9 है और सफ़ा नंबर 45 पर मौजूद है। आज हम पढ़ेंगे तमहीदी सवालात, खुलफाए राशिदीन के नाम, शायर का तारुफ, नज़्म को तरन्नुम से पढ़ना, अल्फाज व मानी, अशार की तशरीह, इयादा के सवालात, अल्फाज की अजदाद, अल्फाज के वाहिद जमा मालूम करना, खाली जगहों को पुर करना, दिए गए हुरूफ से अल्फाज बनाना और घर पर काम। तमहीदी सवालात। सबसे पहले आपको मैं चंद सवालात पूछूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालात के जवाबात देंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले पहला सवाल, हम किसके बंदे हैं? माशाअल्लाह, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हम किसके उम्मती हैं? माशाअल्लाह, सही कहा आपने, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। चलिए बच्चों, इन हुरूफ को पहचानिए। अलीफ, लाम, लाम, हा। इन 4 हुरूफ का मिलाने से क्या लफ्ज बनता है? माशाअल्लाह, अल्लाह। इसका जवाब है अल्लाह। अच्छा, मीम, हा, मीम, दाल, इन 4 हुरूफ को मिलाने से क्या लफ्ज बनता है? माशाअल्लाह, इसका जवाब रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, इसका मतलब इस्लाम में 4 हुरूफ का एक अहम मुकाम है। तो आप जानते ही होंगे कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर साथी भी 4 थे, जो 4 खलीफा खुलफाए राशिदीन के नाम से मशहूर हुए। इनके नाम ये हैं: हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अजमाइन। बच्चों, सबसे पहले मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का मुख्तसरन तारुफ करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, आप रजी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल्ला बिन अबी क़हाफ़ा, कुनियत अबू बकर,
واقع معراج پر تصدیق کرنے سے لقب صدیق ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے روز ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان کی تبلیغ سے بے شمار صحابہ اسلام لائے، جن سے بعض اہم نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ۔ آفتاب رسالت معاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشندہ ستاروں میں سب سے روشن نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جن کو امت مسلمہ کا سب سے افضل امتی کہا گیا ہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بھی شرف ہی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کی خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن رہی۔ چلیے بچوں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں آپ کو تعارف کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمر بن خطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق، حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے۔ 6 نبوت میں 33 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ سے قبل 39 مرد اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام پر مسلمانوں نے تکبیر بلند کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کاو رہے۔ قرآن کریم اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جمع کیا گیا، مگر یہ تجوید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہی تھی، اور انہی کے اصرار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس عمل کے لیے تیار ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت خفیہ طور پر نہیں کی، بلکہ علانیہ طور پر کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض الوفات میں صحابہ اکرام کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ متعین فرمایا۔ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ملک عراق، فارس، شام اور مصر فتح ہوئے۔ اسلامی کیلنڈر کا افتتاح ہوا۔ کوفہ اور بصرہ شہر آباد کیے گئے۔ ماہ رمضان میں نماز تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام شروع ہوا۔ زکوٰۃ کی آمدنی کے اندراج کی غرض سے بیت المال قائم کیا گیا۔ بابا ہند گاندھی جی نے سن 1937 عیسوی میں جب بھارت میں کانگریس کی گورنمنٹ بنی تو گاندھی جی نے اپنے وزیروں کو سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہیں رام چندر اور کرشن کا حوالہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھیں۔ میں مجبور ہو کے سادگی کی مثال کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پیش کرتا ہوں۔ وہ بہت بڑی سلطنت کے حاکم تھے، پر انہوں نے نہایت سادگی کے ساتھ فقیروں والی زندگی گزاری تھی۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کی صبح آپ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کر رہے تھے کہ فیروز نامی
مجوسی مذہب غلام نے خنجر سے زخمی کیا۔ 4 دنوں کے بعد یکم محرم الحرم 24 ہجری کو انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اکرم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن رہی۔ پیارے بچوں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان بن عفان، کنیت ابو عبید اللہ اور ابو عمر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ 2 بار حبشہ ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ آپ نے اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کی فرمایا۔ غزوہ تبوک کے لشکر کی تیاری کے لیے بے شمار مال و اغراض عطا فرمائے۔ جنگ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے۔ 35 ہجری میں 82 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت 11 سال 11 ماہ اور 13 دن رہی۔ پیارے بچوں، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام علی بن ابی طالب، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بچپن میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ 13 سال سے کم عمر میں اسلام لائے۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی اسلام لائے تھے۔ شب ہجرت میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ وہی لکھنے والے چند صحابہ میں سے ایک آپ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑا۔ سوائے اس جنگ کے باقی تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے کارنامے بہت مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی علمی حیثیت بڑی مسلم تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم سب سے بڑھ کر قاضی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام نے مشورے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ متعین کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے چند مصلحتوں کی وجہ سے مسلمانوں کا دارالخلافت مدینہ منورہ سے عراق کے شہر کوفہ منتقل کر دیا۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی صبح کو ابن ملجم کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور کوفہ ہی میں دفن کیے گئے۔ اس طرح آپ کی کل عمر تقریباً 63 سال اور آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت 4 سال اور 7 ماہ رہی۔ بچوں، ہم نے آپ کو ان 4 خلیفات کے اہم توجہ دلائے۔ اب چلیے نظم کے اہم نکات ہم معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے مختصر شاعر کا تعارف، الفاظ و معنی، اعادہ کے سوالات و جوابات، نظم کو ترنم سے پڑھنا، نظم کے اشعار کی تشریح، اردو قواعد سے جانکاری۔ گھر پر کام۔ شاعر، اس نظم کے شاعر علامہ شبلی نعمانی
رحمہ اللہ۔ مولانا شبلی رحمہ اللہ سن 1857 میں بندول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ اعظم گڑھ میں وکیل تھے۔ ابتدائی تعلیم مولوی شکر اللہ صاحب اور والد سے حاصل کی، پھر غازی پور جا کر مولانا محمد فاروق صاحب چڑیا کوٹی سے فیض تعلیم حاصل کی۔ مولانا وہاں مدرسہ چشم رحمت کے صدر مدرس تھے اور علوم عقلیہ و ادبیات عربی و فارسی کے فاضل تھے۔ مولانا فاروق کے چشم علم سے سیر آب ہو کر شبلی نعمانی نے تکمیل علم کے لیے دور دراز سفر شروع کیا۔ چنانچہ مولانا ارشاد حسین مزددی رحمہ اللہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رامپور گئے۔ سن 1876 عیسوی میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وکالت کا امتحان بھی پاس کیا، مگر اس پیشے سے دلچسپی نہ تھی۔ علی گڑھ گئے تو سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی، چنانچہ فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ یہیں سے شبلی نے علمی و تحقیقی زندگی کا آغاز کیا۔ پروفیسر ارنالڈ سے فارسی سیکھی اور سن 1892 عیسوی میں روم اور شام کا سفر کیا۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ نے ندوۃ العلماء کے روح رواں تھے۔ جب اس ادارے کو برے دن دیکھنا پڑے تو شبلی نعمانی سن 1904 عیسوی میں اپنی ملازمت کو خیر آباد کہہ کر لکھنؤ آئے اور ندوۃ العلماء میں نئی روح پھونک دی۔ یہ آپ ہی کی انتہا کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ندوہ کا شمار امت مسلمہ کے قابل فخر اداروں میں ہونے لگا۔ مولانا شبلی نعمانی کے تصانیف نے مصر، شام، قسطنطنیہ واپسی پر اپنا سفر نامہ شائع کیا۔ ساتھ ساتھ شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر، الغزالی، المامون، الفاروق، مقالات شبلی، باقیات شبلی، سوانح مولانا روم، سیرت النعمان، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ دیکھیے بچوں، ان مشہور تصانیف کی تصویریں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سن 1913 عیسوی میں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی اور 18 نومبر 1914 عیسوی میں 57 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ بچوں، ابھی آپ نے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف معلوم کر چکے اور جان گئے۔ اب ہم علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی لکھی گئی مکمل نظم کو ترنم سے پڑھیں گے۔ آپ غور سے سنیے اور ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک دن حضرت فاروق نے منبر پہ کہا، میں تمہیں حکم اگر دوں تو کرو گے منظور۔ ایک نے اٹھ کے کہا یہ کہ نہ مانیں گے ضرور، کہ تیرے عدل میں ہم کو نظر آتا ہے فطور۔ چادر مال غنیمت میں جو آپ کے آئے، صحن مسجد میں وہ تقسیم ہوئے سب کے حضور۔ ان میں ہر ایک کے حصے میں فقط ایک آئی، تھا تمہارا بھی وہی حق کے یہی ہے دستور۔ اب جو اے جسم پہ تیرے
नजर आता है लिबास, ये उसी लूट की चादर से बना होगा जरूर। अपने हिस्से से ज्यादा जो लिया तूने, तो अब तू खिलाफत के ना काबिल है, ना हम है मामूर। गरचे वो हद मुनासिब से बढ़ा जाता था, सब के सब मेहरबा लब थे, चा अनास वो चा ज़कूर। रोक दे कोई किसी को ये न रखता था मजाल, नशाए अदल व मसावात से सब थे मखमूर। अपने फर्जंद से फारूक मुअज्जम ने कहा, तुमको है हालात असली के हकीकत पे उबूर। तुम ही दे सकते हो इसका मेरी जानिब से जवाब, के ना पकड़े मुझे महशर में मेरा रब्बे गफूर। बोले ये इब्ने उमर सबसे मुखातिब होकर, इसमें कुछ वालिद माजिद का नहीं जुर्मो कसूर। एक चादर में जो पूरा ना हुआ इनका लिबास, कर सकी इसको गवारा ना मेरी तिबा गुयूर। अपने हिस्से की भी मैंने इन्हीं चादर दे दी, वाक़िए की ये हकीकत है कि जो थी मस्तूर। नक्ता चीने ये कहा उठ के, हाँ ऐ फारूक, हुक्म दे हमको कि अब हम उसे मानेंगे जरूर। अच्छा बच्चों, अब हमने इस नज्म को तरन्नुम से सुना हुआ और हमने पढ़ा है। अब इसी नज्म के अल्फाज व माने मालूम करेंगे। अदल, इंसाफ, फतूर, फर्क, रिदा, चादर, मस्तूर, पोशीदा, दस्तूर, खामोश, मस्जिद, अल्लाह का घर, लूट, चोरी। अच्छा बच्चों, अब इन नज्म के अशार का मतलब आपके सामने मैं पेश करूंगा। एक दिन हजरत फारूक ने मेंबर पे कहा, मैं तुम्हें हुक्म अगर दूं तो करोगे मंजूर। बच्चों, इस नज्म, इस शेर का पहला मतलब यह है, शायर अल्लामा शिबली नौमानी रहमहुल्लाह इस शेर में शिकायत करने वाले की शिकायत को बता रहे हैं कि एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेंबर पे कहा, ऐ लोगों बताओ, क्या मैं तुम्हें कोई भी हुक्म दूं तो मानोगे जरूर? हाँ, दूसरा शेर है, एक ने उठ के कहा, ये के ना मानेंगे जरूर, कि तेरे अदल में हमको नजर आता है फुतूर। इस शेर की तशरीह यूं है कि जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेंबर पे कहा, ऐ लोगों बताओ, क्या मैं तुम्हें कोई भी हुक्म दूं तो मानोगे? तो मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आपके हुक्म को नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे आपके अदल और इंसाफ में फर्क नजर आता है। तीसरा शेर है, चादरे माले गनीमत में जो आपके आए, सहने मस्जिद में वो तकसीम हुए सबके हुजूर। इस शेर की तशरीह यूं है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में माले गनीमत में चंद चादरें आए, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद के सहन में इसके मुस्तहकीन को जमा करके हर एक को एक एक चादर दे दिया। चौथा शेर, इनमें हर एक के हिस्से में फक्त एक आई, था तुम्हारा भी वही हक कि यही है दस्तूर। इस शेर की तशरीह ये है कि जब माले गनीमत में ये चादरें तकसीम हुए तो हर एक के हिस्से में एक एक चादर आई। इसी तरह
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے فرزند کے حصے میں بھی دستور کے مطابق ایک ایک ہی چادر آئی. اب جو یہ جسم پہ تیرے نظر آتا ہے لباس، یہ اسی لوٹ کی چادر سے بنا ہوگا ضرور. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس چادر سے بنا لباس پہن کر ممبر پر خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں ایک شخص نے انہیں دیکھا اور اندازہ لگایا کہ یہ چادر میں ان کا لباس مکمل ناممکن ہے. یقیناً عمر رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت میں سے ہی ایک اپنے لیے زائد حصہ لیا ہے. تو اس شخص نے فوراً عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کے کسی حکم کو نہیں مانوں گا کیونکہ آپ نے خیانت کی ہے. اچھا بچوں، ہم ان الفاظ کی جمع بنائیں. واحد اور جمع. واحد کے الفاظ کو دیکھیں گے: چادر، مسجد، فرزند، حکومت، حق. ان الفاظ کے جمع یہ ہے کہ چادر چادریں، مسجد مسجدیں، فرزند فرزندوں، حکومت حکومتیں، حق حقوق. چلیے بچوں، اسی طرح ان الفاظ کی ازداد بھی بنائیں گے. پہلے الفاظ ہیں مرد، انصاف، حق، ممکن، مثال. مرد کی ضد ہے عورت، انصاف کی ضد ہے نا انصاف، حق کی ضد ناحق، ممکن ناممکن، مثال بے مثال. چلیے بچے، ان مصروں کو مکمل کریں گے. ایک دن حضرت فاروق نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈیش پر یہ کہا ممبر پر. ویری گڈ. میں تمہیں ڈیش اگر دوں تو ڈیش کرو گے منظور. شاباش. میں تمہیں حکم اگر دوں تو کرو گے منظور. کہ تیرے عدل میں ہم کو ڈیش نظر آتا ہے؟ ہاں، نظر آتا ہے فطور. ڈیش مال غنیمت میں جو آپ کے آئے کیا ہے؟ چادریں. ان میں ہر ایک کے حصے میں ڈیش آئی، فقط ایک آئی. چلیے بچوں، یادہ کے سوالات اور جوابات ہم آپ کو پوچھیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ممبر پہ کیا کہا؟ ماشاءاللہ، آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کا جواب ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ممبر پر یہ کہا اگر میں آپ کو کوئی حکم دو تو اسے منظور کرو گے. صحن مسجد میں کیا تقسیم ہوئی ہے؟ صحن مسجد میں ماشاءاللہ چادریں تقسیم ہوئی ہیں. اچھا بچوں، ہر ایک کے حصے میں کتنی چادریں آئیں؟ ہاں ماشاءاللہ، اس کا جواب ہے ایک. ہر ایک کے حصے میں ایک ایک چادر آئی. چلے بچوں، اب میں آپ کو اس نظم کا خلاصہ اور اس کی تشریح، اس کے الفاظ و معنی آپ سمجھ چکے ہوں گے. اس کی تشریح بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات کو آپ گھر پر کام کریں گے. آپ کو میں چند سوالات دے رہا ہوں، یہ آپ گھر پر کرنا ضروری ہے. گھر پر کام ہے. پہلا سوال ہے اس نظم کو زبانی یاد کر کے کمرے جماعت میں سنائیں. دوسرا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ چلیے بچوں، آپ ان سوالات کے جواب کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا بچوں، وقت کی تاخیر سے مجھے امید ہے کہ آج کی اس آن لائن کلاس کا سبق آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا نا. چلیے انشاءاللہ اب مجھے عبد المالک کو اجازت دے. جزاک اللہ خیرا. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.